बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 बॉयज़, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, छुट्टियां तो एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने लाजमी ये जो लेक्चर्स हैं उनको सुनना भी है, उसके बाद असेसमेंट को लाजमी आप लोगों ने सॉल्व करना है कि आपके पेपर्स की तैयारी आपकी हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा बेनज़ीर के बारे में, उसका फर्स्ट टर्म भी पढ़ा, सेकंड टर्म भी पढ़ा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। तो वो स्टूडेंट्स हमारा है जी नवाज़ शरीफ, यानी आज हम नवाज़ शरीफ के बारे में पढ़ेंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो दौर है, यानी आज हम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो फर्स्ट टर्म ऑफिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनका जो फर्स्ट टर्म ऑफिस है वो 1990 1990 टू 1993 उनका जो फर्स्ट टर्म इन ऑफिस है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। जनरल ज़ियाउल हक के दौर हुकूमत में अमली सियासत का बाकायदा आगाज़ किया। पंजाब की सूबाई काबीना में जो उनकी प्रोविजनल कैबिनेट थी उसमें 1982 से लेकर 1985 तक वज़ीर ख़ज़ाना रहे, यानी वो जो थे वो वज़ीर ख़ज़ाना यहाँ 1982 से लेकर 85 तक रहे। 1985 के गैर जमाती जो इंतखाबात हुए थे जुनेजो के दौर में, पंजाब की सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। फिर उसके बाद मेंबर के बाद फिर ये 1980 जो है वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए, और 1988 के इंतखाबात के बाद पंजाब में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI की हुकूमत कायम हुई। तो नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर जो वज़ीर आला पंजाब जो थे वो मुंतखब हुए। फिर उसके बाद 1990 के इंतखाबात के बाद पहली मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 1997 में दूसरी मरतबा 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, और हाल ही में 2013 के इंतखाबात के बाद तीसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाली वाहिद शख्सियत बन गई। तो ये तो थोड़ा सा जी इंट्रोडक्शन था नवाज़ शरीफ के बारे में कि फ़र्स्ट टर्म इनका जो था वो 1990 से लेकर 93 तक था। उसके बाद दूसरा जो उनका टर्म था वो 1997 था, और थर्ड टर्म जो उनका था वो 2013 था, यानी 3 दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा नवाज़ शरीफ का है। अमर्जिंग एज अ लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट in the National Assembly, Nawaz Sharif was invited by President Ghulam Ishaq Khan on November 6, 1990 to form government. कि 6 नवंबर 1990 को सदर गुलाम इसहाक खान ने कौमी असम्बली में ज़्यादा नशस्तें हासिल करने पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को गवर्नमेंट बनाने की दावत दी। अब उनकी जब गवर्नमेंट बन गई, वो वज़ीर आज़म बन गए, तो अब उनका कहते हैं कि उन्होंने क्या काम किए। फर्स्ट वन इज़ ऑन Jan 27, 1991 इंडिया एंड पाकिस्तान रिन्यूड द एग्रीमेंट ऑन नॉट अटैकिंग ऑन ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। दोबारा से साइन किया गया जनवरी 27, 1991 को, जो पहले बेनज़ीर के दौर में राजीव गांधी और बेनज़ीर के दरमियान सार के मौके पर एग्रीमेंट हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे की एटमी तनसीबात के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो फिर दोबारा जब 1991 था तो दोबारा से इसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा गया, और दोनों दोबारा एग्रीमेंट पे साइन हुए कि दोनों ममालिक एक दूसरे की एटमी तनसीबात के ऊपर हमला नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। Nawaz Sharif announced the distribution of resources between the Federation and the province to be awarded by the National Finance Commission. अब उन्होंने क्या किया कि वफाकी और जो सूबाई हुकूमत थी उनके माबैन जो डिस्ट्रीब्यूशन थी मनी की, रकूम की जो तकसीम थी, उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक
قومی مالیاتی کمیشن یعنی نیشنل فائنانس کمیشن کا قیام جو تھا وہ انہوں نے اس کا اعلان کیا، کیونکہ the formation of a national finance commission was an important need of the time. اور جو قومی مالیاتی کمیشن کا جو قیام تھا اس وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ With this award اس ایوارڈ کے تحت the provinces gain جو صوبے تھے انہیں مل گئی فائنینشیل انڈیپینڈنس، یعنی جو ان کے مالی معاملات تھے اس میں انہیں آزاد خود مختاری مل گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ فرام دا سینٹر وچ پیو دا پروونس گین فائنینشیل انڈیپینڈنس، سینٹر وچ پیو دا وے فار دا پروونس اکنامک ڈیولپمنٹ آن دیئر اون انیشیٹو۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جو انہیں آزادی مل گئی، فائنینشیل انڈیپینڈنس ملی، یعنی خود انہیں مالی معاملات میں خود مختاری جو مل گئی، اس چیز کے باعث کیا ہوا، صوبوں کی معاشی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ جو ان کی تھی، اور قومی خوشحالی کا جو فروغ تھا وہ ممکن ہو سکا۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ کام تھا وہ تھا جی ایشو آف ڈسٹریبیوشن آف واٹر آف دا ریور انڈس، کہ جو دریائے سندھ کے جو پانی کا مسئلہ تھا، کہ چاروں صوبے جو تھے وہ اس کے اوپر ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جو پانی کا ان کا مسئلہ بنا ہوتا ہے کس طریقے سے سندھ کا جو پانی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کی جائے۔ چیف منسٹر آف آل دا 4 پروونسز، جو چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے، سائن این ایگریمنٹ، انہوں نے ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا، کب 1991 میں، کہ جو پانی کا مسئلہ بنا اس پہ چاروں صوبوں کے جو وزیر اعظم اعلیٰ تھے انہوں نے ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا جو 1991 میں ہوا۔ دا کونسل آف کامن انٹرسٹ which is a constitutional body of resolving conflict between the center and the province۔ اب جو ہمارے پاس تھی کامن انٹرسٹ جو تھی، جو باہمی مفاہمت کی کونسل تھی، جو باہمی مفاہمت کی کونسل تھی، اس نے جو کہ مرکز اور صوبوں کے مابین جتنے بھی کانفلکٹس چل رہے تھے ان کو حل کرنے کے لیے ایک ان کے پاس ادارہ تھا۔ ان اے میٹنگ چیئرڈ بائی دا پرائم منسٹر، جو میٹنگ بلائی گئی چیئر بائی جس کو وزیر اعظم نے کیا، اپروو دس ایگریمنٹ، انہوں نے اس کو مان لیا اس معاہدے کو، اینڈ ڈیسائیڈڈ اور طے کیا ٹو فارم بنائے، کیا بنانا چاہیے، ارسا انہوں نے بنائی۔ ارسا کا مطلب کیا ہوتا ہے، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، I for Indus, R for river, S for system, A for authority، یعنی IRSA، IRSA، Indus River System Authority۔ کس کے لیے بنائے گی کہ اجلاس میں کہا گیا کہ جو پانی کا مسئلہ ہے دریائے سندھ کے پانی کا، اس کی تقسیم کے سلسلے میں چاروں صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے کہ تاکہ مرکز اور صوبوں کے مابین جو تنازعات چل رہے تھے ان کو حل کرنا چاہیے۔ تو وزیر اعظم کی زیر صدارت جو یہ اجلاس ہوا اس میں اس معاہدے کو منظور کر لیا اور اس پر عمل درآمد کے لیے کیا ہوا، دریائے سندھ کے نظام کی اتھارٹی یعنی ارسا کے قیام کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ ارسا جو ہے اس پہ امپلیمنٹنگ ہوگا، اس پہ کام ہو جائے گا اور پانی کا جو ایشو ہے اسے حل کیا جائے گا۔ کلیئر ہو گیا۔ ٹو امپروو دا اکانومی آن Jan 22, 1991 the privatization commission was formed۔ تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے جو اقتصادی حالات تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے جنرل نواز شریف نے کیا کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے کیا کہ 22 جنوری 1991 کو پرائیویٹائزیشن یعنی نجکاری کمیشن، نجکاری کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے پاس خسارے میں چل رہی ہوتی، جو بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی میل ہوتی ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اسے جب وہ بیچ دیا جاتا ہے عوام پہ کسی پرائیویٹ بندے کو تو اس کو کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن۔ تو جو پرائیویٹائزیشن میں فارم دس آبجیکٹو، اس کا مقصد کیا تھا، لیسنگ دا برڈن آن دا ٹریجری بائی پرائیویٹائزنگ دوز اسٹیٹ رن اکنامک انٹرپرائزز وچ ور انکیورنگ لاسز۔ مقصد کیا تھا اس کو بنانے کا
یہ ان سرکاری اداروں کو نجکاری کی لانا تھا، یعنی بیچنا تھا، جو خسارے میں چل رہے تھے، اور ان کو اس لیے بیچ رہے ہیں، خسارے میں چل رہے ہیں کہ قومی خزانے پر جو بوجھ پڑا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آتا ہے دا گورنمنٹ انٹروڈیوس سرٹن ریفارمس۔ گورنمنٹ نے بہت زیادہ اصلاحات کرنے کی کوشش کی، وچ فیسیلیٹیٹ فارن انویسٹمنٹ، تاکہ ہمیں باہر سے زیادہ زر مبادلہ مل سکے ان دا کنٹری میں، اینڈ ایکسپورٹ، اور جو ہماری ایکسپورٹ ہے، جو ہم لوگ برآمدات کرتے ہیں، اس میں بھی اضافہ ہو۔ انکریز اپ ٹو 12% دا کنٹریز فارن ایکسچینج انکریزڈ، کہ برآمدات میں 12% جو ہم نے ریفارمز کی، تو اس میں کیا ہوا کہ برآمدات میں 12% اضافہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی جو سرمایہ کاری تھی، جو باہر کے ممالک والے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری جو کرتے ہیں، اس کو بھی جو ہے ترقی ملی اور بہت زیادہ سرمایہ کاری ہوئی۔ Now next one is the government, in terms of Nawaz Sharif, the government also announced an agriculture policy۔ اس کے ساتھ کیا کیا؟ حکومت نے ایگریکلچر پالیسی، زرعی پالیسی کا بھی اعلان کیا۔ ایم، مقصد کیا تھا اس کا؟ ایٹ پروموٹنگ دا ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر سیکٹر ان دا کنٹری، کہ زراعت کے شعبے کو ترقی دی جائے، اور اس کو ملک میں اس زراعت کا جو شعبہ ہے اس کو بہت زیادہ ترقی دی جا سکے۔ اٹ encompass the provisions of both financial and non-financial incentive to the farmers۔ اب یہ جو ان کی پالیسی کا اعلان کیا، اس پالیسی کے تحت کیا ہوا کہ جو ہمارے کاشتکار تھے، ان کو فائنینشیل، مالی اینڈ نان فائنینشیل، اور غیر مالی جو تھی وہ انہیں ترغیبات بھی ملی۔ یعنی جو انہوں نے لیبر پالیسی، جو زرعی ایگریکلچر پالیسی انہوں نے نواز شریف نے شروع کی تھی، اس سے کیا ہوا کہ ایک تو ان کا مقصد کیا تھا کہ زراعت ہمارے ملک میں بڑھنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ جو کسان تھے انہیں مالی اور غیر مالی دونوں طریقے سے ان کی جو ترغیبات تھی، یعنی انہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ انہوں نے اس کام کو کرنا تھا۔ اوکے، نیکسٹ ون از شریعت بل 1991۔ شریعت بل جو تھا 1991 واز انٹروڈیوس ان اینڈ پاس بائی دا نیشنل اسمبلی، وہ نیشنل اسمبلی میں پیش بھی کیا گیا اور اسے منظور بھی کرا لیا۔ اب کیا تھا جی اس بل کا مقصد کیا تھا؟ دس بل واز ایم، اس بل کا مقصد کیا تھا؟ ایٹ انشورنگ دا primacy of the Quran and Sunnah in legal and administrative affair۔ کیا تھا جی کہ قانونی اور انتظامی امور میں قرآن و سنت کی بالادستی کو ملوز خاطر رکھنا ہے، کہ چاہے قانون ہے یا کوئی انتظامی امور ہے، دونوں میں سب سے مین چیز کیا ہے؟ قرآن و سنت کی جو بالادستی ہے اس کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ فار دس پرپز دا بیت المال واز کریٹڈ، بیت المال بنایا گیا، ود دا آبجیکٹیو آف، اس کا مقصد کیا تھا؟ ویلفیئر آف دا پور اینڈ نیڈی، کے جو غریب لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود ہو سکے، غریب اور ضرورت مندوں کی۔ نیکسٹ ون از ٹو ٹیکل دا پرابلمز آف انکریزنگ انمپلائمنٹ، کہ جو حکومت میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری تھی اس سے نمٹنے کے لیے دا گورنمنٹ نے شروع کی سیلف امپلائمنٹ اسکیم، انہوں نے خود روزگار اسکیم شروع کی، انڈر وچ اس کا کیا تھا؟ دا ان امپلائڈ پاپولیشن کوڈ ریسیو، کہ اس کے ذریعے کیا اسکیم کے ساتھ کیا تھا کہ جو انڈر ڈیولپ لوگ تھے وہ جو تھے اس اسکیم کے ساتھ کیا حاصل کر سکتے تھے؟ 3 kind of loan، 3 قسم کا انہیں قرضہ دیا جا رہا تھا، 50,000 50 لاکھ، the 100,000 and 150,000، یعنی 50,000، 1.5 لاکھ، اور انہیں تقریباً 3 لاکھ تک کا قرضہ دیا جا رہا تھا۔ دا گورنمنٹ آلسو اناؤنس، اس کے ساتھ گورنمنٹ نے دوبارہ انہوں نے اعلان کیا لیبر پالیسی،
لیبر پالیسی کا. لیبر پالیسی کیا تھی؟ لیبر پالیسی انڈر وچ آل امپلائز فرام گریڈ 1 to 16. انہوں نے کہا کہ اس لیبر پالیسی کے تحت گریڈ 1 سے لے کر 16 گریڈ تک کے جتنے بھی بہت گورنمنٹ اینڈ سیمی گورنمنٹ، جو گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا سیمی گورنمنٹ سے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ریسیو ایڈ ہاک الاؤنس، تو انہیں عبوری الاؤنس دیا جائے گا. کہ یہ تھا لیبر پالیسی جو تھی، یہ جو گورنمنٹ کے ہیں یا سیمی گورنمنٹ کے ہیں، گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 تک انہیں عبوری الاؤنس جو تھا وہ دیا جائے گا. نیکسٹ ون از دا گورنمنٹ آف میاں نواز شریف لانچ اے موٹر وے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ 1992 میں جو نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی اس نے موٹر وے لانچ کی بٹوین اسلام آباد اینڈ لاہور سو ایز ٹو ریڈیوس ٹریفک جیم. انہوں نے لاہور سے لے کر اسلام آباد تک موٹر وے 1992 میں انہوں نے بنانے کا منصوبہ بنایا. کہ کیا کس لیے بنایا؟ کہ جو ٹریفک ہے اس کو جیم ہونے سے روکا جا سکے. جو سفری دباؤ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے کیا کیا کہ اسلام آباد سے لے کر لاہور تک موٹر وے بنانے کا منصوبہ بنایا گیا 1992 میں. However, it was during Nawaz's second term in office that it was completed. The motorway was inaugurated in 1997. حالانکہ یہ پہلے دور میں انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور کام شروع ہوا، لیکن یہ مکمل ہوئی نواز شریف کے سیکنڈ ٹرم میں، یعنی جو 1997 میں تھا، اور یہ 1997 میں ہی اس کا افتتاح بھی کیا گیا تھا. Now the next one is on September 5th, 1992, the Prime Minister 5 ستمبر 1992 کو جو وزیر اعظم نواز شریف تھے ٹو پروموٹ سیلف ریلائنس، انہوں نے خود انحصاری اسکیم اسٹارٹ کی. انیشیٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ، انہوں نے جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا پروگرام بنایا فار دا سیلف امپلائڈ یوتھ، تاکہ روزگار شروع کیا جا سکے. روڈ ٹرانسپورٹ ویہیکلز، اب جو روڈ ٹرانسپورٹ ویہیکلز انہوں نے دیے سچ ایز ٹیکسی، بس، وین، ٹرک، پک اپ، موٹر رکشا ایٹسٹرا. اب یہ جو انہوں نے کون کون سی چیزیں دی ہیں جی، ان میں انہوں نے دی سب سے پہلے جی ٹیکسی، بس، وین، ٹرک، پک اپ اور موٹر رکشا بک کرایا جا سکتے. اور اس میں کیا کیا اس پہ تھا؟ آف آل ٹائپس کوڈ بی obtained on only 10% ڈاؤن پیمنٹ. اور یہ تمام چیزیں آپ لوگ دے سکتی تھی، صرف 10% قیمت جمع کروانے پہ آپ کو یہ چیزیں مل سکتی تھی. یعنی اگر آپ کا ₹1,00,000 کی چیز ہے تو آپ لوگ صرف 10,000 جمع کروا کے آپ وہ چیز لے سکتے تھے. اوکے، نیکسٹ ان کا جو اسٹیپ تھا ڈفرینسز. اب یہ تو ان کے جو کام کیا وہ سارے تھے. اب کیا کہہ رہا ہے کہ ڈفرینسز ڈیولپ ہوئے، اختلافات پیدا ہو گئے بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر، وزیر اعظم اور صدر کے درمیان، آن دا ایشو آف دا اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف. کہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو تم نے اپوائنٹمنٹ کی ہے، ایک یہ ایشو بنا دونوں صدر اور پرائم منسٹر کے درمیان، اینڈ دا ڈرفٹ آف دا 18 امینڈمنٹ 1973. اور دوسرا کیا تھا کہ آپ نے 8ویں ترمیم جو ہے اسے کیوں ختم کیا. ان دونوں کو بیس بنا کر جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تھا، ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو گیا. تو اس کے ایز اے ریزلٹ آف دس آن April 18, 1993 دا پریزیڈنٹ ڈیزالوڈ دا اسمبلیز. تو پریزیڈنٹ نے کیا کیا؟ اسمبلیاں توڑ دی، ڈسمس نواز شریف کو ہٹا دیا، اینڈ اپوائنٹڈ اور منتخب کر لیا بلخ شیر مزاری ایز دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا. اچھا، اسمبلیاں ٹوٹ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب کیا ہوا آگے؟ دا اسپیکر آف نیشنل اسمبلی، جو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر تھا، چیلنج دس ایکشن، انہوں نے اس ایکشن کو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ نواز شریف آلسو سبمٹڈ اے پٹیشن، انہوں نے بھی اپنی اپیل دائر کر دی ان دا سپریم کورٹ آف دا ریسٹوریشن آف دا نیشنل اسمبلی. یعنی انہوں نے بھی جو ہے سپریم کورٹ میں اپنی جو ہے وہ اپیل دائر کر دی کہ کابینہ کو دوبارہ سے بحال کیا جائے.
In its judgment of May 26, جب May 26, 1993 کو the Supreme Court struck down resolutions of the National Assembly and the dismissal of Prime Minister and his cabinet and restored the National Assembly. سپریم کورٹ نے صدر کی قومی اسمبلی توڑنے اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو برطرف کرنے کے الزام کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے 26 مئی یعنی 26 مئی 1993 کو قومی اسمبلی، نواز شریف اور اس کی جو کابینہ تھی اسے بحال کر دیا گیا. یعنی جنہوں نے جو اس نے غلام اسحاق خان نے گورنمنٹ توڑی تھی، کانفلکٹ کیا چل رہا تھا دونوں کے درمیان. ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کی، دوسرے نمبر پہ جو 8th امینڈمنٹ تھی اسے کیوں ختم کیا، تو اس کو بیس بنا کر انہوں نے توڑ دی حکومت. لیکن جو اسپیکر تھا نیشنل اسمبلی کا وہ بھی اس نے بھی جو تھی وہ اپلیکیشن دے دی ہائی کورٹ میں، اور نواز شریف نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی. تو دوبارہ سے ریسٹوریشن 26 مئی 1923 کو یہ ہوا کہ نئی چیز، یہ غلط اقدام تھا، اس دوبارہ ان کی جو گورنمنٹ اسے بحال کر دیا گیا. اچھا اب on May 27, 1993 نواز شریف got the vote of confidence from the National Assembly. اب انہوں نے کیا کیا کہ دوبارہ 27 مئی 1993 کو وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. لیکن the growing political crisis was resolved. جو ملک میں سیاسی بحران بڑھتا جا رہا تھا with indirect military arbitrations، اور جو ملٹری جو فوج تھی وہ بھی انڈائریکٹ اس میں شامل ہوگی. that led to the resignation of غلام اسحاق خان from the presidency. تو پھر کیا ہوا کہ غلام اسحاق خان کو بھی چھوڑنا پڑا. the dissolution of the National Assembly dissolutions جو انہوں نے اسمبلی توڑی and the holding of fresh general elections within a given جو ہے ٹائم فریم. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ جو انتخابات ہیں وہ شیڈول کے مطابق ہوں گے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جو سیاسی بحران حل کرنے کے لیے کیا ہوا کہ فوج کے تعاون سے صدر غلام اسحاق خان، وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، جس میں صدر مملکت کو اسمبلیاں توڑنے، غلام اسحاق خان کے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے اور عام انتخابات کا شیڈول دینے کے نکات بھی شامل تھے. پھر کیا ہوا کانسیکوینٹلی on July 18, 1993 تو پھر غلام جو تھا جولائی 1893 کو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی، انہوں نے اسمبلی توڑ دی اینڈ ریزائن ایز پریزیڈنٹ آف ریپبلک، اور خود بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. وسیم سجاد دا چیئرمین سینٹ بن گئے تھے بیکم ایکٹنگ پریزیڈنٹ، اینڈ معین قریشی، اور معین قریشی واز اپوائنٹڈ، انہیں چنا گیا ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر. اور اس کے ساتھ کیا ہے اکتوبر 1993 میں الیکشن جو تھے ان کا اعلان کیا گیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بے نظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی، بے نظیر بھٹو جو تھی وہ دوسری دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی تھی. تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ جو پورا ٹاپک تھا کہ ہم لوگ جو تھے آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، نواز شریف کے پہلے دور کے بارے میں، ان کی کیا کیا لوگوں نے ان کی ریفارمس تھی ان کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، کس طرح سے ان کی اسمبلیز ڈیزالو ہوئی، کیا ان کا طریقہ تھا، وہ سارا ہم لوگوں نے پڑھا. امید ہے بچے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اسٹوڈنٹس ان میں سے آپ لوگ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں سے جتنے بھی MCQs بنتے ہیں آپ نے ان کو بنانا ہے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو آپ نے اس میں سے سارے چن کے اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں، جی آپ کو آگے ایگزام میں کام آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو جو اسیسمنٹ بھیجی جائے گی انشاءاللہ کل، آپ لوگوں نے اس کو سالو کرنا ہے اور مجھے منڈے کو آ کے سبمٹ ہر صورت میں کروانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.